बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी दुरुस्त आयत, जिसके रावी और मुसन्निफ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और इसको तहरीर किया है हसाम बट ने। आप सुन रहे हैं इस सिलसिले की पहली किस्त। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरा नाम, जैसा कि आप जानते हैं, मिर्ज़ा अमजद बेग और काम वकालत है। बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मैं हमेशा हर केस में जीत कैसे लेता हूँ, और मैं आज तक जितने केसेस की कहानी आपको सुनवा चुका हूँ उस हिसाब से तो मेरी उम्र 200-225 साल तो होना ही चाहिए। जहां तक मुझे याद पड़ता है ये सिलसिला सन 80 या 81 में शुरू हुआ था और अब 2015 गामजन है। मोटा सा हिसाब भी लगाया जाए तो 33-34 साल बनते हैं। आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जिसकी जिंदगी में कामयाबी के साथ नाकामयाबी ना जुड़ी हो, बस कम या ज्यादा का फर्क होता है। उस लिहाज से मैं बहुत खुशकिस्मत वाक़या हुआ हूँ कि मेरी पेशा वराना जिंदगी में नाकामी का तनासुब इतना कम है कि किसी कतार शुमार में नहीं आता। इक्का दुक्का केसेस में कभी जुज़वी और कभी कुली तौर पर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, और उसका बुनियादी सबब मेरे मौकिल की कोई गलत बयानी ही रहा। यहाँ पर यह मिसाल सादिक आती है कि डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना सेहत और जीत गहना जाती है। जहां तक केसेस की तादाद का ताल्लुक है तो एक बात हमेशा जहन में रखें कि अदालतों में बाज़ औक़ात एक साथ कई केस लगे होते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये तादाद कभी 1-2 तक महदूद हो जाती है और बाज़ औक़ात दर्जन से भी तजावुज़ कर जाती है। यहाँ पर मैं 1-2 और बातों की भी वजाहत करता चलूँ। अक्सर लोग मुझे कोई राइटर किस्म की चीज़ समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपने केसेस की फाइल्स और दीगर अहम पॉइंट्स इदारे के हवाले कर देता हूँ। वो अपने स्टाफ राइटर्स से कहानी की शक्ल में लिखवाकर आपकी नज़र करते हैं। ये तमाम तर कहानियां उस जमाने की हैं जब मैं सिटी कोर्ट में बाकायदा वकालत किया करता था। अब वक्त काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इस वक्त जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, मैं आपसे कोसों दूर रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इस तवील तमहीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। मौसम बहार का आगाज़ हो चुका था, मार्च करीबुल ख़त्म था। मैं एक शाम हस्बे मामूल अपने ऑफिस में बैठा अपने पास आने वाले अफराद के मसाइल सुन रहा था कि एक परेशान हाल खातून मेरे चैम्बर में दाखिल हुई। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और पेशा वराना मुस्कुराहट के साथ इस्तफसार किया। जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम फौजिया है, वो गहरी संजीदगी से बोली। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मैंने रफ पैड और कलम संभाल लिया। फौजिया की उम्र 30 साल रही होगी। वो दरमियाने कद और भरे भरे बदन की मालिक एक सांवली और खुश शक्ल औरत थी। मैंने पूछा, क्या आपको अपने स्कूल वालों से किसी किस्म की शिकायत है? नहीं वकील साहब, वो जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैं अपने नहीं बल्कि दाऊद के मसले के सिलसिले में आपके पास हाजिर हुई हूँ। दाऊद? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कौन साहब हैं? दाऊद मेरे शोहर का नाम है, उसने दुखी लहजे में बताया। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, दाऊद के साथ ऐसा क्या हो गया है कि जो आपको मेरे पास आना पड़ा? दाऊद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं सीधा होकर बैठ गया। किस जुर्म में? उसने कोई जुर्म नहीं किया वकील साहब, वो जख्मी लहजे में बोली। ठीक है, मैंने जल्दी से कहा। मेरे सवाल को इस तरह लें कि पुलिस ने आपको शोहर के किस इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है? उस पर कत्ल का इल्जाम है, फौजिया ने जवाब दिया। किसके कत्ल का? मेरा कलम रफ पैड पर फिसलने लगा। मकतूल का नाम असलम फारूकी है। मकतूल से आपके शोहर का क्या ताल्लुक था? मैंने पूछा। कुछ अरसा पहले हम असलम फारूकी के किराएदार थे, वो वजाहत करते हुए बोली, लेकिन अब हमने घर बदल लिया है। असलम फारूकी को कब और कहां कत्ल किया गया है? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। उसकी फैक्ट्री में, उसने जवाब दिया। ये कल सपहर का वाकया है। गुज़िश्ता रोज 25 मार्च था। मैंने सवाल किया। और आपके शोहर को कब गिरफ्तार किया गया है? कल रात को घर से, उसने बताया। उस वक्त रात के 9 बजे थे। कल रात को गिरफ्तारी हुई। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इसका मतलब है आज सुबह पुलिस ने आपके शोहर को अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल कर लिया होगा। जी हाँ, ऐसा हो चुका है, उसने बताया। फौजिया साहिबा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فاروقی کے قتل کے الزام میں آپ ہی کے شوہر کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کیا اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ پچھلے چند روز سے داؤد اور اسلم فاروقی کے درمیان ٹینشن چل رہی تھی، اس نے جواب دیا، اور آج سپہر میں بھی اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ ٹینشن اور تلخ کلامی کی وجہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور تھکے ہوئے لہجے میں بولی، وکیل صاحب، یہ خاصی طویل کہانی ہے، اگر آپ بور نہ ہوں تو میں آپ کو سناتی ہوں۔ بوریت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے کہا، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب تک میں مقتول اور آپ کے شوہر کے درمیان ہونے والی چپکلش اور ٹینشن سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو جاؤں گا، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ کو تفصیل سے سارے حالات بتاتی ہوں۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں فوزیہ نے مجھے جو معلومات فراہم کی، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے میں نے انہیں ابھی بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح بعض باتیں میں نے دانستہ طور پر حذف کر دی ہیں، اور ان کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ یہ بھی بتا دوں کہ فوزیہ کی فراہم کردہ تفصیلات کی روشنی میں اسی رات میں نے متعلقہ تھانے جا کر ملزم داؤد سے ایک تفصیلی ملاقات بھی کر لی تھی۔ داؤد سے بھی کافی کارآمد باتیں پتہ چلی تھیں، چنانچہ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فیس کے حوالے سے فوزیہ نے مجھ سے ایک درخواست کی اور میں نے اس کی بات مان لی۔ میں فیس کی پیشگی وصول کے اصول پر سختی سے کاربند رہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں فوزیہ کی درخواست میں ایسی کیا بات تھی کہ میں 2 قسطوں میں فیس لینے پر راضی ہو گیا، آدھی ایڈوانس اور آدھی کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے پر۔ بعض اوقات انسان کو اپنے اصولوں میں لچک پیدا کرنی پڑتی ہے۔ داؤد اور فوزیہ کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، تاہم ابھی تک وہ 2 سے 3 نہیں ہوئے تھے۔ داؤد بولٹن مارکیٹ میں ایک دکان پر سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ مذکورہ دکان پر الیکٹرک کی گھریلو استعمال کی اشیاء فروخت ہوتی تھیں، مثلا پنکھے، ٹیوب لائٹس، استری وغیرہ۔ داؤد کی ڈیوٹی 8 سے 10 گھنٹے کی تھی، جس کی اسے 2000 تنخواہ ملتی تھی۔ وہ سستا زمانہ تھا، 2000 روپے کو خاصی معقول تنخواہ سمجھا جاتا تھا۔ فوزیہ ایک سکول ٹیچر تھی اور اسے 1500 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ دونوں کی آمدنی کل ملا کر اتنی ہو جاتی تھی کہ وہ بآسانی گزارا کر لیتے تھے۔ انہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ان 5 سالوں میں انہوں نے 4 گھر بدلے تھے۔ فاروقی والا گھر 5واں تھا، اور جب یہ کیس میرے پاس آیا وہ فاروقی والے گھر کو بھی خیر بات کہہ چکے تھے۔ اسلم فاروقی ناظم آباد کے علاقے میں رہتا تھا، اور گھر کے قریب ہی 2-4 گلیاں چھوڑ کر اس نے ایک چھوٹا سا کارخانہ کھول رکھا تھا، جہاں وہ ماسکنگ ٹیپ تیار کرتا تھا۔ ماسکنگ ٹیپ پیکنگ وغیرہ کے کام میں آتی تھی۔ علاوہ ازیں مختلف نوعیت کے فرنیچرز پر ڈیزائن وغیرہ بنانے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ سپرے پینٹ کرنے والے بھی مختلف مقاصد کے لیے ماسکنگ ٹیپ کا سہارا لیتے تھے۔ اسلم فاروقی کا یہ چھوٹا سا کارخانہ ایک گھر کے اندر ہی کھلا ہوا تھا، جہاں وہ محدود عملے کے ساتھ ماسکنگ ٹیپ کی تیاری کا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کا بزنس ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ کارخانے کے علاوہ فاروقی کا ایک اور ذریعہ آمدنی بھی تھا۔ اس کا گھر 140 گز پر بنا ہوا ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ بالائی منزل پر وہ خود اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ زیریں منزل کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے اس نے 2 کرائے دار بسا رکھے تھے۔ ان 2 پورشن سے اسے اتنا کرایہ مل جاتا تھا کہ اس میں اس کی پوری فیملی کا مہینے بھر کا راشن ڈل جاتا تھا۔ دونوں میاں بیوی کے علاوہ ان کی کل 7 اولادیں تھیں، جن میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل تھے۔ فاروقی کے بچوں کی عمریں 3 سے 16 سال کے درمیان تھیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق فاروقی کے بچے بدتمیزی اور شیطانی میں پورے محلے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور دلچسپ بات یہ کہ فاروقی اور اس کی بیوی زبیدہ کو اپنی اولاد میں کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کہیں بھی لڑائی پھڈا ہو وہ اپنے بچوں ہی کی حمایت میں بولتے تھے۔ بعض والدین اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ زبیدہ ایک موٹی اور بیمار عورت تھی، جس کا زیادہ تر وقت بستر پر گزرتا تھا۔ وہ 24 گھنٹے بہتر قسم کی دوائیں کھاتی تھی۔ اسے درجنوں بیماریاں لاحق تھیں۔
واقفان حال بتاتے تھے کہ شادی کے وقت زبیدہ بہت خوبصورت اور سمارٹ ہوا کرتی تھی۔ اسلم فاروقی کے رویے اور اوپر تلے 7 بچوں کی پیدائش نے زبیدہ کو 80 من کی دھوبن بنا کر رکھ دیا تھا۔ میرا موکل داؤد بھی چند روز پہلے تک فاروقی کا کرایہ دار تھا۔ وہ لگ بھگ 2 سال تک فاروقی والے گھر میں رہا تھا۔ پھر فاروقی کے نامناسب رویے کو دیکھتے ہوئے وہ اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے برابر میں دوسرے پورشن میں ایک کرسچن فیملی آباد تھی۔ اگرچہ یہ دونوں پورشنز سیکیورٹی کے لحاظ سے انتہائی محفوظ، روشن اور ہوادار تھے، لیکن فاروقی کی شاطرانہ ہوشیاری داؤد اور فوزیہ کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ جب وہ لوگ کرائے پر یہاں رہنے آئے تھے تو فاروقی کے حسن اخلاق اور اصول پسندی نے انہیں بہت متاثر کیا تھا، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ اسلم فاروقی کی اصول پسندی صرف اسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ لگ بھگ 1 ماہ کے بعد جب بجلی اور گیس کے بلز آئے تو ان کے بیچ پہلا پھڈا ہوا۔ فوزیہ داؤد کی بنسبت جلدی گھر آ جایا کرتی تھی۔ رات کو جب داؤد گھر پہنچا تو فوزیہ نے اس کے سامنے ایک پرچی رکھ دی۔ داؤد نے سوالیہ نظروں سے بیوی کو دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ بجلی اور گیس کا بل ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ یہ کس قسم کا بل ہے؟ داؤد نے اس پرچی کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ یہ تو تم فاروقی صاحب سے پوچھو، وہ بے نیازی سے بولی۔ یہ پرچی ان کا بچہ دے گیا ہے۔ داؤد ہاتھ منہ دھو کر فریش ہوا، پھر کھانا کھانے کے بعد وہ اوپر اسلم فاروقی کے پاس چلا گیا۔ فاروقی نے بڑے تپاک سے اس کا استقبال کیا اور اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد چائے پینے کے بارے میں پوچھا۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں فاروقی صاحب، داؤد نے جلدی سے کہا، میں ابھی کھانا کھا کر آ رہا ہوں، چائے تو چلے گی؟ نہیں، بالکل نہیں، داؤد نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں اس پرچی کے بارے میں آپ سے پوچھنے آیا تھا۔ یہ آپ کا پچھلے مہینے کا بجلی اور گیس کا بل ہے، فاروقی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے دونوں اماؤنٹ کو اوپر نیچے لکھ کر ٹوٹل کر دیا ہے۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے جناب، داؤد نے الجھن زدہ انداز میں کہا، لیکن یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم تو پہلے بھی دوسرے گھروں میں کرائے پر رہے ہیں۔ ٹھہریں، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسلم فاروقی اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ داؤد کے قریب ہی بیٹھ گیا اور بولا، میں اپنے گھر کے تمام یوٹیلیٹی بلز نہایت ہی پابندی کے ساتھ بھرتا ہوں اور جمع شدہ بلز سنبھال کر اس فائل میں لگا لیتا ہوں۔ فائل میں لگے بلز کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد اس نے 2 بلز نکال لیے اور داؤد کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، دیکھ لیں، یہ گیس اور بجلی کے تازہ ترین بلز ہیں۔ میں نے بل کی رقم کو 3 پر برابر تقسیم کرنے کے بعد ایک حصے کی پرچی آپ کو بھجوائی تھی۔ میں نے یہ دونوں بلز بینک میں بھر دیے ہیں۔ 3 پر برابر تقسیم؟ داؤد نے سوالیہ نظر سے فاروقی کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کی یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ بھائی، اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس مکان میں 3 فیملیز آباد ہیں، ایک میری فیملی، ایک آپ کی فیملی اور ایک آپ کے پڑوسی ساؤل کی فیملی۔ بجلی اور گیس کا جو بھی بل آئے گا وہ ہم تینوں پر ہی تقسیم ہوگا نا؟ تقسیم کا یہ فارمولہ تو اپنی جگہ درست ہے فاروقی صاحب، داؤد نے تلخی سے کہا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ تینوں فیملیز کا استعمال ایک جیسا نہیں۔ جب وہ بجلی اور گیس ایک جتنی استعمال نہیں کرتے تو بلز میں برابر شیئر کیوں کریں؟ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، فاروقی صاحب، آپ کے گھر میں ماشاءاللہ 9 افراد آباد ہیں اور رہائشی پورشن بھی ہم سے دوگنا ہے۔ ساؤل کی فیملی میں 4 افراد ہیں، میاں بیوی اور 2 بچے، اور ہم تو صرف 2 میاں بیوی ہیں جو دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں۔ ہم دونوں جاب والے ہیں، سب سے کم ہم بجلی اور گیس استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں میں ان سے اختلاف نہیں کروں گا۔ فاروقی گہری سنجیدگی سے بولا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کوئی اور گھر دیکھ لیں۔ داؤد نے 2-3 ماہ کی تلاش کے بعد یہ گھر پسند کیا تھا۔ وہ فوری طور پر کوئی نیا تجربہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ گھر سیکیورٹی کے لحاظ سے انتہائی محفوظ تھا۔ ویسٹ اوپن ہونے کی وجہ سے ہوا کی آمد و شد بہت زیادہ تھی۔ پورشن کے عقبی حصے یعنی صحن سے آسمان نظر آتا تھا، لہٰذا دھوپ بھی گھر میں بآسانی داخل ہو جاتی تھی۔ وہ ایک آئیڈیل رہائش تھی۔ بس یہ بلز کا مسئلہ آن کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ بجلی اور گیس کے میٹرز مشترکہ تھے۔ اگر یہ بلز تینوں فیملیز پر برابر تقسیم کیے جاتے تو اصولی طور پر یہ ایک غیر منصفانہ تقسیم تھی۔
کیونکہ تینوں فیملیز کے حجم میں زمین آسمان کا فرق تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ بجلی اور گیس بھی ایک دوسرے کی بنسبت کم اور زیادہ استعمال کرتے تھے۔ بات دوسرا گھر دیکھنے کی نہیں ہے فاروقی صاحب، داؤد نے قدرے نرمی سے کہا، آپ خود بھی تو دیکھ رہے ہیں ہم دونوں میاں بیوی پورا دن گھر میں نہیں ہوتے، رات کو ایک پنکھا چلتا ہے یا 2 گھنٹے کے لیے 2 ٹیوب لائٹس جلتی ہیں، اسی طرح گیس کا سب سے کم استعمال بھی ہمارے ہی گھر میں ہے۔ اس صورتحال میں بلز میں برابر شیئر زیادتی والی بات نہیں؟ آپ کی بات میں وزن تو ہے داؤد صاحب، اسلم فاروقی نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ ہی بتائیں اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے؟ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو تو سامنے لائیں، کیوں نہ کرایہ داروں کے لیے بجلی اور گیس کے سب میٹرز لگا لیے جائیں؟ داؤد نے گہری سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ سب میٹرز کی ریڈنگ کے مطابق آپ مجھ سے بل لے لیا کریں، اگر کم استعمال ہوگا تو کم اور زیادہ استعمال ہوگا تو زیادہ۔ فاروقی سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، تجویز تو آپ کی خاصی معقول ہے فاروقی صاحب، داؤد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ گیس کی تو پھر بھی خیر ہے، یہ کمپنی بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتی ہے، بہت ہی معقول بلز ہوتے ہیں ان کے، اگر آپ صرف بجلی کے ہی سب میٹرز لگوا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، 3 سب میٹرز لگوا لیتے ہیں، فاروقی نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ 3 کیوں فاروقی صاحب؟ داؤد نے پوچھا۔ آپ کے کرایہ دار تو صرف 2 ہی ہیں، پانی والی موٹر کو کیوں فراموش کر رہے ہیں آپ؟ فاروقی نے چبھتے ہوئے انداز میں کہا، سب سے زیادہ بجلی تو وہی کھاتی ہے، لائن کا پانی کھینچنے کے لیے رات کو 4-5 گھنٹے موٹر چلانا پڑتی ہے، پھر انڈر گراؤنڈ ٹینک کا پانی چھت والی ٹینکی میں منتقل کرنے کے لیے بھی 1-8 گھنٹہ موٹر چلتی ہے۔ پانی تو ہر گھر کی ضرورت ہے، کوئی کم استعمال کرے یا زیادہ، لیکن آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے پانی لائن کے اندر موجود رہتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں فاروقی صاحب، داؤد نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ یہاں پر پانی کی کوئی پرابلم نہیں ہے، بس تو پھر ٹھیک ہے، فاروقی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، 3 سب میٹرز لگوا لیتے ہیں، 2 آپ دونوں کرایہ داروں کے اور 1 موٹر کا۔ موٹر والی ریڈنگ کو 3 پر برابر تقسیم کر لیں گے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، داؤد صاحب بجلی کے محکمے میں آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ نہیں جناب، داؤد نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں ہی کسی سے بات کرتا ہوں۔ داؤد نے اسلم فاروقی کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ فوزیہ کو اس نے اس گفتگو کی تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ آئندہ چند روز میں اسی موضوع پر داؤد کے ساؤل سے بھی بات ہوئی۔ ساؤل نے بھی اس آئیڈیا کو سراہا۔ وہ بھی اس بات سے سخت پریشان تھا کہ مالک مکان یعنی اسلم فاروقی کا بجلی اور گیس کا استعمال ان سے دوگنا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اور وہ شاطر آدمی بلز کا زیادہ تر حصہ اپنے کرایہ داروں کے کندھوں پر منتقل کر دیتا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے لیکن اسلم فاروقی سب میٹرز لگوانے کی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب داؤد اور ساؤل کا اصرار بڑھا تو ایک روز اس نے ان دونوں کو ایک خطرناک خوشخبری سنا دی۔ بھائی، میں نے بجلی کے محکمے میں ایک بندے سے سب میٹرز کے سلسلے میں بات کر لی ہے، فاروقی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میٹرز تو لگ جائیں گے لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ فاروقی صاحب؟ ساؤل نے اضطراری انداز میں پوچھا۔ وہ بندہ فی میٹر 3000 روپے کا خرچ بتا رہا ہے، فاروقی نے کہا، یعنی 3 میٹرز کے 9000 روپے اور 1000 روپے اس کے چائے پانی کے لیے، کل ملا کر 10,000 کا خرچہ ہے جناب۔ تو داؤد نے سوالیہ نظر سے فاروقی کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، 4,000 روپے آپ دونوں کو دینا ہوں گے اور 2,000 میں دے دوں گا، 1,000 اپنا اور 1,000 اس بندے کے جیب خرچ۔ یہ کس قسم کا حساب ہے فاروقی صاحب؟ ساؤل نے استفسار کیا۔ بھائی، حساب تو بہت سیدھا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، فاروقی نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ بجلی کے محکمے والے بندے کو میں اپنی جیب سے 1,000 دوں گا، اس کا بوجھ آپ لوگوں پر نہیں ڈال رہا، باقی اپنے میٹر سے 3,000 اور 1,000 موٹر والے میٹر کا شیئر تو آپ ہی کو دینا ہوگا نا۔ یہ تو سراسر ظلم ہے فاروقی صاحب، داؤد نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ ہم تو کرایہ دار ہیں، اس نوعیت کے اخراجات کا بوجھ آپ ہم پر تو نہیں ڈال سکتے۔ بھائی، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کو سب میٹرز لگوانے کا شوق ہے تو یہ بوجھ تو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ آپ اگر یہ کام کسی بندے سے مفت میں کروا سکتے ہیں تو کروا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں،
لمحاتی توقف کر کے اس نے باری باری دونوں کو گہری نظروں سے دیکھا اور سپاٹ آواز میں بولا، میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ان حالات میں یہاں رہنا چاہتے ہو تو میری طرف سے کوئی پابندی یا زبردستی نہیں ہے۔ آپ کو کرائے کے لیے گھر بہت مل جائیں گے اور مجھے کرایہ دار۔ فاروقی کے یہ جملے کرایہ دار کے غبارے کی ساری ہوا نکال دیتے تھے۔ اس بات میں کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ مکانیت اور تحفظ کے لحاظ سے فاروقی کا گھر بہت ہی آئیڈیل رہائش گاہ تھی، جہاں آپ کی عزت، جان اور مال کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، لہٰذا قدرے زیادہ بلز کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر حلق سے اتارا جا سکتا تھا۔ ساؤل نے کبھی فاروقی سے بلز کا شکوہ نہیں کیا تھا، اور اس کا ایک بڑا سبب تھا۔ اس کی 8 سالہ بیٹی میری اور 10 سالہ بیٹا ایورسٹ گھر سے نزدیک ہی ایک سکول میں پڑھتے تھے۔ اگر وہ گھر تبدیل کرتا تو بچوں کا سکول بھی تبدیل کرنا پڑتا، جو خاصا خرچے والا کام تھا۔ پھر اس کے دونوں بچے اس سکول میں بہت اچھے جا رہے تھے۔ نئے سکول میں جا کر ان کا کیا حشر ہوتا، قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ علاوہ ازیں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ساؤل کو اپنی جاب کے سلسلے میں کبھی 1-2 روز کے لیے شہر سے باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ فاروقی کا گھر ایسا تھا کہ وہ اپنی فیملی کی سیکیورٹی کے حوالے سے بے فکر ہو کر 2-4 دن گھر سے باہر گزار سکتا تھا۔ داؤد کے ساتھ اگرچہ شہر سے باہر جا کر وقت گزارنے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن یہ بات وہ بھی مانتا تھا کہ بلز کی مد میں 200-300 سے زیادہ تو جا رہے ہیں، لیکن یہاں اطمینان اور سکون دوسرے گھروں کی بنسبت بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ اس نے بھی حالات سے سمجھوتا کرنے ہی میں بھلائی جانی۔ وقت تیزی سے آگے بڑھتا گیا۔ سال کے اختتام پر فاروقی نے کرائے میں 200 روپے کا مطالبہ کر دیا۔ داؤد 800 روپے کرائے پر یہاں آیا تھا۔ ان دنوں شہر کے مختلف علاقوں میں چوریوں اور ڈکیتیوں کی ایک وبا سی پھوٹ پڑی تھی۔ ہر روز 2-4 ایسی خبریں سننے کو مل جاتی تھیں کہ فلاں علاقے میں فلاں واردات ہو گئی۔ اس صورتحال میں داؤد نے شفٹنگ کا رسک لینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور بڑی شرافت کے ساتھ فاروقی کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کرائے میں 200 روپے کا اضافہ کر دیا۔ مزید 1 سال گزر گیا۔ اس سال کے اختتام پر حالات ایسے واقعات ہو گئے کہ داؤد کو وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اچانک لائن میں پانی غائب ہو گیا تھا۔ جب 2-3 دن کے وقفے سے پانی آنے لگا تو گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ٹینکرز ڈلوانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پانی کا ٹینکر جتنے میں آتا وہ رقم تینوں گھروں پر تقسیم کر دی جاتی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب ٹینکر کی قیمت میں برابر شیئر کرنے کے باوجود بھی داؤد اور فوزیہ کو پانی سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ انتہائی ناقابل برداشت سچویشن تھی۔ پانی کا ٹینکر عموماً 10-11 بجے ڈلتا تھا، اور اس وقت داؤد اور فوزیہ گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ اپنی اپنی جاب سے واپس آتے تو پانی ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ وہ لوگ جیسے تیسے گزارا کرتے اور اگلے روز محض منہ دھو کر گھر سے نکل جاتے۔ یہ سلسلہ ناانصافی زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتا تھا۔ پھر فوزیہ کے انکشاف نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مجھے پکی خبر ملی ہے کہ فاروقی نے اپنے گھر کے اندر بھی پانی کی ایک ٹینکی لگا رکھی ہے۔ فوزیہ نے ایک رات داؤد کو بتایا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ ہو تو اس کے گھر کے اندر جھانک کر خود تصدیق کر لو۔ یہ تو کمینگی کی انتہا ہے۔ داؤد نے غصیلے لہجے میں کہا، میں کسی تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ بھلا مجھ سے جھوٹ کیوں کہو گی؟ ہمیں 2-3 دن کے بعد نہانا نصیب ہوتا ہے۔ میلے کپڑوں کا ایک انبار جمع ہو گیا ہے۔ فوزیہ نے شکایتی لہجے میں کہا، جب پانی کا ٹینکر ڈلتا ہے تو ہم دونوں گھر میں موجود نہیں ہوتے۔ میں واپس آ کر دیکھتی ہوں تو فاروقی کے سارے بچے نہائے دھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے بدن پر اجلا لباس موجود ہوتا ہے۔ ہمارے پورشن کے صحن سے ان کے گھر کی دونوں الگنیاں نظر آتی ہیں، جن پر درجنوں کپڑے سوکھنے کے لیے لٹکے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ سب دیکھ کر دل کڑتا ہے داؤد۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو فوزیہ۔ داؤد گہری سنجیدگی سے بولا، پانی کی شارٹیج کا ایسا معاملہ آن پڑا ہے کہ یہ مسئلہ دنوں میں تو حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ جب تک لائن میں مناسب پانی آنا شروع نہیں ہوتا ٹینکرز تو ڈالیں گے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم دونوں کام کاج چھوڑ کر دن بھر گھر میں بیٹھے رہیں اور جیسے ہی پانی کا ٹینکر ڈلے اس سے کماح کا استفادہ کریں۔ ایک کام ہو سکتا ہے داؤد، فوزیہ نے صلاح دینے والے انداز میں کہا۔ ہاں بولو، کون سا کام؟ داؤد نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم فاروقی سے کہو کہ ہمارے پورشن میں جست کی ایک چھوٹی سی ٹینکی لگوا دے۔
فوزیہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہم اپنی اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اس کا وال کھول جایا کریں گے۔ جب یہ ٹینکر والا پانی چلے گا تو ہماری ٹینکی میں بھی آ جائے گا، پھر ہم اپنی سہولت سے اسے استعمال کر لیا کریں گے۔ تجویز تو تمہاری اچھی ہے، وہ تعریفی نظر سے فوزیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن پچھلے 2 سال میں فاروقی کو میں جتنا سمجھ سکا ہوں، اس کی روشنی میں بڑے وثوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹینکی لگوا کر دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ وہ یہی کہے گا کہ اپنی جیب سے لگوا لو، تم اس سے بات تو کرو، دیکھیں وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اگلے روز داؤد نے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم پر اسلم فاروقی سے بات کی تو اس نے کھرے لہجے میں کہا، داؤد میاں، اگر تم لوگ دن بھر گھر میں نہیں ہوتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے فاروقی صاحب، داؤد نے معتدل انداز میں کہا، لیکن آپ میرے مسئلے کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ فاروقی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہمیں چھوٹی سی جستی ٹینکی لگوا دیں۔ داؤد نے اپنی بیوی کی تجویز کو مالک مکان کی سماعت میں انڈیلتے ہوئے کہا، ٹینکی میں پانی جمع رہے گا تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، فاروقی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ اپنی مدد آپ کے تحت ٹینکی لگوا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بات اعتراض کی نہیں، گنجائش کی ہے فاروقی صاحب، داؤد خود پر جبر کرتے ہوئے بولا، ابھی میری جیب اس خرچے کی اجازت نہیں دیتی۔ میری جیب کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے داؤد صاحب، فاروقی نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، آپ 2 ماہ تک رک جائیں تو شاید کوئی سبیل نکل آئے۔ داؤد کو 101% یقین تھا کہ فاروقی اپنی مالی حالت کے حوالے سے قصداً دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ اس کا ٹیپ کا بزنس ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور وہ 2 پورشنز کا کرایہ بھی ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ اپنی جیب میں رکھ رہا تھا۔ یہ جاننے کے لیے فاروقی کے ذہن میں کیا ہے، داؤد نے پوچھ لیا، فاروقی صاحب 2 ماہ کے بعد ایسا کیا ہونے والا ہے؟ 2 ماہ کے بعد آپ کا سال پورا ہو جائے گا۔ فاروقی نے داؤد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کا کرایہ بڑھانا ہے، ساؤل کا اگلے مہینے بڑھاؤں گا، پھر ہاتھ میں تھوڑی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ میں دونوں پورشنز میں جسٹ کی چھوٹی ٹینکیاں لگوا دوں گا، لیکن اسی شرط پر۔ کون سی شرط فاروقی صاحب؟ داؤد نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فاروقی نے جواب دیا، آدھے آدھے پر، یعنی ٹینکی کے آدھے پیسے میں دوں گا، آدھے آپ۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ فاروقی کی چالاکی اور کمینگی کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ داؤد دل ہی دل میں کھول کر رہ گیا۔ فاروقی سے کسی بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ٹینکی کے معاملے پر اصرار کیا تو وہ فلسفہ جھاڑنے لگے گا، جس کے نتیجے میں داؤد کو غصہ آ جائے گا اور پھر کوئی بھی بدمزگی ہو سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے گھر آ گیا۔ فوزیہ نے جب پوچھا کہ کیا رہا تو اس نے فوزیہ کو فاروقی کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ فوزیہ نے پوری بات سنی اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، اب تو صرف ایک ہی صورت باقی بچی ہے۔ کون سی صورت؟ داؤد نے پوچھا۔ پانی کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، فوزیہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں اپنی جیب سے ہی ٹینکی لگوانا پڑے گی۔ ایک اور صورت بھی ہے، داؤد نے زہر خند انداز میں کہا، جو تمہاری پیش کردہ صورت سے زیادہ مؤثر ہے۔ میں بھی تو سنوں، فوزیہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ہم اپنی جیب سے ٹینکی لگوا بھی لیں تو فاروقی کی ضلالت کا سلسلہ یہیں پر رکنے والا نہیں، داؤد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ذلیل انسان کل کوئی نیا ایشو کھڑا کر دے گا۔ پھر؟ فوزیہ کی سوالیہ نگاہ داؤد پر ٹکی ہوئی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ، داؤد نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم جلد اس گھٹیا انسان کا گھر چھوڑ دیں گے۔ داؤد، کیا نیا گھر آسانی سے مل جائے گا؟ فوزیہ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ آسانی سے تو نہیں، مشکل سے مل جائے گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ فاروقی 2 ماہ کے بعد کرایہ بڑھانے کی بات کر رہا ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے میں کوئی اور مناسب سا گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگلے ہی روز سے داؤد نے گھر کی تلاش شروع کر دی اور 2 ماہ سے 1 ہفتہ قبل اس نے جہانگیر روڈ پر ایک چھوٹا سا مکان ڈھونڈ نکالا۔ اس نے فوزیہ کو بھی مذکورہ مکان دکھایا، فوزیہ نے بھی مکان پسند کر لیا۔ پھر باہمی رضامندی سے انہوں نے اسلم فاروقی کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 24 فروری کو داؤد نے فاروقی سے ملاقات کی اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے داؤد صاحب؟ فاروقی نے برہمی سے کہا، آپ کو 1 ماہ پہلے بتانا چاہیے تھا، جو کہ ایک اصول بھی ہے۔ اگر مجھے آپ سے گھر خالی کرانا ہوتا تو 1 ماہ پہلے نوٹس دیتا۔ میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے ایک اصولی بات کی ہے، داؤد نے نرمی سے کہا، لیکن آپ میری مجبوری کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے اب ہم مزید ایک ساتھ نہیں چل سکیں گے۔
ٹھیک ہے، میں آپ کی مجبوری کا احساس کر لیتا ہوں، فاروقی نے چلاکی سے کہا، لیکن میں ایڈوانس کی رقم فوری طور پر ارینج نہیں کر سکوں گا، چند دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ جناب، میں نے وہاں ٹوکن یعنی بیانہ دے دیا ہے، داؤد نے نرمی سے کہا، ہم لوگ 1 مارچ کو شفٹنگ کریں گے، آج 24 تاریخ ہے، آپ کوشش کریں گے تو ارینج ہو ہی جائے گا، فروری ویسے بھی 28 کا مہینہ ہے، فاروقی نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ داؤد مطمئن ہو گیا، لیکن جب 1 مارچ تک بھی داؤد نے ایڈوانس کی رقم واپس نہ کی تو پریشانی نے اسے گھیر لیا۔ نئے مکان میں سامان رکھنے سے پہلے 1 ماہ کا کرایہ اور ایڈوانس کی رقم مالک مکان کو ادا کرنا ضروری تھا۔ کرایہ تو اس کے پاس تھا، لیکن ایڈوانس کی رقم فاروقی سے لے کر ہی نئے مالک مکان کو دینا تھی، اور فاروقی لیتو لال سے کام لے رہا تھا۔ 1 سے 2 مارچ ہوا تو داؤد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نئے مالک مکان نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہ 24 گھنٹے کے اندر ایڈوانس رقم ادا نہیں کرے گا تو وہ مکان کسی اور پارٹی کو کرائے پر اٹھا دے گا۔ 2-3 اور فیملیز بھی وہ مکان دیکھنے آ رہی تھیں۔ داؤد نے جا کر فاروقی کی منت کی۔